बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि मौजू रिवायात क्या हैं। और हम देखते हैं कि आज के ज़माने में कि लोग आम तौर पर अगर कोई भी अच्छी चीज़ देखें, कोई भी अच्छी बात देखें तो उसे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब कर देते हैं। और ये भी देखने में आता है कि आम तौर पर खुतबा और स्टेजों पर बोलने वाले ख़तीब मुक़र्रिरीन हज़रात भी बड़ा बिला तहकीक किए हुए, बिला किसी तहकीक के रिवायतों को बयान करने लगते हैं। होना तो ये चाहिए था अगर किसी हदीस को बयान करें तो उसकी तहकीक करें कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इसकी निस्बत करना ठीक है या ठीक नहीं। लेकिन आम तौर पर लोग इतने बेबाक हो चुके हैं कि बकसरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ऐसी बातें बयान कर देते हैं जिनका सबूत बिल्कुल पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। और हद तो ये है कि एक ज़माने से ये चीज़ें बयान होती चली आती हैं कि लोग ये फिर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी ये सुनते चले आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हदीस की बुनियाद पर, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इस तौर पर बयान होते चले आए हैं, लोग तकरीरों में आम तौर पर बयान कर देते हैं और ना ही उसका कोई हवाला मौजूद है, ना ही कुरान और हदीस में, ना ही हदीस पाक में उसका कहीं सबूत मिलता है। हालांकि वो इस तौर पर लोगों में मशहूर हैं कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि इंशाअल्लाह उलमा इकराम इस मामले में कितनी सख्ती से काम लेते थे और हम तक जो हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंची हैं, हम तक पहुंचाने में और इनकी हिफाजत में उलमा इकराम ने कितना अहम रोल अदा किया है और कितनी मेहनत और मशक्क़त से इस मामले में काम किया है। कुरान करीम ने हमको एक उसूल दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ईमान वालों अगर तुम्हारे पास कोई शख्स कोई फासिक व फाजिर खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। तो कुरान करीम ने हमें उसूल दे दिया कि आप तक अगर कोई बात पहुंचे तो उसकी हम तहकीक कर लें। हो सकता है कि वो बयान करने वाला कैसा हो, या उससे भूल चूक हो गई हो, या उसके अलावा भी कोई भी सूरत हाल हो सकती है। तो बाहर कैफ हमें ये हुक्म मिला कि हम उसकी तहकीक कर लें। और हदीस पाक में तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात का हुक्म दिया कि हमारे ताल्लुक से अगर कोई भी बात आपको पहुंचे तो उसकी तहकीक कर लो। अगर किसी ने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ बांधा या ऐसी बात मंसूब की तो वो जहन्नम का एक हिस्सा बन जाएगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतवब्बअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे, मेरी तरफ वो बात मंसूब करे जो मैंने नहीं फरमाई हो, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब इस हदीस में देखें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद, कितनी सख्ती बयान फरमाई है, कितनी सख्ती से आपने हुक्म दिया कि आप मेरी तरफ कोई बात मंसूब ना करें जब तक कि उसको सुन ना लें, या जब तक कि आपको ये बात यकीन तौर पर मालूम ना हो जाए कि मेरा इरशाद है कि नहीं। फिर उसके बाद सहाबा इकराम, ताबी निज़ाम, उलमा इकराम ने इस बात पर सख्ती से अमल भी किया। उलमा इकराम, बल्कि सहाबा इकराम के बारे में आया है कि हदीस की सनद के लिए, एक एक सनद को हासिल करने के लिए, एक एक हदीस को हासिल करने के लिए आप 3-3 महीने, 4-4 महीने, 2-2 महीने के सफर किया करते थे, फकत इस गरज से कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक पहुंच जाए। आप महीनों के सफर किया करते थे, हजार किलोमीटर दूर के सफर किया करते थे। तो इससे मालूम चला कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको ये भी चाहिए कि अगर उसको हम बयान करें तो बयान करने से पहले जरूर इस बात की तहकीक कर लें कि बात वाकई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि नहीं। इतने बेबाक हरगिज ना बने कि हम किसी भी अच्छी बात को देखें, हुजूर की जानिब मंसूब कर दें, फिर कहें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। उलमा किराम ने तो यहाँ तक, बल्कि ये पूरा एक फन है, इल्म जर्ह व तादील है। फिर उसमें जो रुबात है उनके बारे में अस्मा व रिजाल के नाम से बाकायदा रुबात की पूरी तहकीक की गई कि जो हदीस हम तक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंची है वो किन वास्तों से पहुंची है और वो रावी कैसे हैं, किस दर्जे के रावी हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोलते, कहीं हदीस के अलावा किसी और मामले में तो फासिक व फाजिर नहीं, कहीं काफिर तो नहीं। इस तौर पर इतनी तहकीक, इतनी छानबीन की गई। आप देखें बाकायदा साइंसदान लोगों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने इस बात की तहकीक की है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों ने, आपके मानने वालों ने आपकी बातों को जिस तरह महफूज किया है और हम तक पहुंचाया है, किसी भी इंसान, किसी भी धर्म के मानने वाले ने कि अपने परमेश्वर या अपने मालिक के, अपने किसी बड़े आदमी के, अपने किसी बुजुर्ग की बातों को इस तरह से महफूज नहीं फरमाया है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है कि आपकी उम्मतियों को यह शरफ हासिल हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को इस तौर पर महफूज फरमाया कि कोई उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकता। इब्न असाकिर की रिवायत है कि हारून रशीद के पास एक जिंदगी को लाया गया जिसने कसीर अहादीस
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उसने वजह की, बल्कि तक बताते हैं कि 4000 हदीसें उसने गढ़ी, ऐसी हदीसें जिसमें उसने हलाल को हराम में मिला दिया, हराम को हलाल कर दिया। जब उसको लाया गया, उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया, तो वो कहने लगा कि रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि तुम मेरी गर्दन उड़ा करके मेरा खात्मा तो कर सकते हो, लेकिन मैंने तकरीबन 4000 हदीसें ऐसी गढ़ी हैं और हुजूर की जानिब मंसूब की हैं जिसमें हलाल को हराम कर दिया, हराम को हलाल कर दिया, तो उनको कहां ले जाओगे, उनको कैसे तुम छांटोगे। तो हारून रशीद बादशाह थे, लेकिन बहुत ही मुतदय्यन इंसान थे। आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। आपने कहा कि अगरचे तू 4000 तूने मिला दी, लेकिन हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और इब्ने इसहाक की तरह ऐसे माहिर फन हैं कि जो तेरी हदीसों को ऐसे निकाल करके फेंक देंगे जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह अपने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, इसी तरह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का भी जिम्मा लिया है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे अफराद को पैदा फरमाया कि जिन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत की और हिफाजत में पूरा पूरा जिम्मा अदा किया। लेकिन हम अपने दौर में अगर देखें तो हमारे दौर में अब क्या है, अब हमारे ये जिम्मे नहीं कि हम फला जगह जाकर के सफर करें, अपनी सवारी लेकर के जाएं, वहां हदीस हासिल करें। अब जो होना था वो हो चुका है, हदीसें तमाम मुदव्वन हो चुकी हैं, किताबों में लिखी जा चुकी हैं। अब हमारे जिम्मे बस ये है कि अगर किसी भी बात को बयान करें तो पहले हम किताबों की जानिब रुजू करें। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए, हमको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि हम किताबों की जानिब रुजू करें, किताबों में देख लें कि हदीस है तो किस तौर पर हदीस है, कुछ कम इजारती हज़्ब इजाफा है, किस तौर पर लोग बयान करते हैं। बल्कि एक शख्स ने अगर बयान कर दी तो उसी के पीछे लग जाते हैं, कोई इसकी तहकीक नहीं करता। हालांकि और बिल्कुल मशहूर जो बात हो जाती है उसको और बयान करने लगते हैं। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर कोई बात मिले तो उसकी तहकीक करनी चाहिए। और मजीद इस पर अफसोस तो ये कि लोग इस पे बाकायदा झगड़ा फसाद पे उतर आते हैं। आप देखें, खासकर ये चीज खुतबा और अहले तकवा जो मौजू के ताल्लुक से बयान किया जाता है तो इसमें दो लोग ज्यादा आगे हैं और इनकी बातों को मान भी लिया जाता है। एक तो वो जो खुतबा हजरात हैं, यानी मुकर्रिरीन स्टेजों पर बैठ करके बिल्कुल रत्व याबिस को इस तौर पर बयान करते हैं, नमक मिर्च लगा करके बयान करते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, उनके दिल पर असर कर जाती हैं बातें। तो लोग समझते हैं वाकई यार बहुत अच्छी बात है, हालांकि उसकी हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता। इसी तरह अहले तकवा तो लोग जानते हैं यार ये बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार इंसान है, जो बात कहेगा वो हक ही कहेगा, तो वो मौजू हदीस से बयान कर देते हैं। तो लोग उनकी तकवी पर नजर करते हुए उनकी बात को नहीं ध्यान करते, बल्कि समझते हैं जो बात ये कहेंगे वो हक ही कहेंगे, तो उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग मानने को भी तैयार नहीं होते। मुल्ला अली कारी ने मौज़ूअत कबीर में एक रिवायत जिक्र की है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने के हैं। आप अपने कूफे के काजी, अपने वक्त के इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक जगह मस्जिद में गया तो नमाज पढ़ने लगा तो मैंने देखा एक लंबी दाढ़ी वाले खतीब लोगों में तकरीर कर रहे थे, उनको नसीहत कर रहे थे, बाकायदा उनका पूरा मजमा हल्का लगा हुआ था, लोग बैठे उनकी बातें सुन रहे। तो वो एक हदीस बयान करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो सूर पैदा फरमाए हैं, एक सूर जब फूकेगा तो लोग बेहोश हो जाएंगे और दूसरा सूर जब फूकेगा तो लोग कयामत के लिए उठेंगे। इमाम शाफी फरमाते हैं जब मेरे पास ये बात पहुंची, जब मेरे कानों में ये बात गूंजी तो मैंने जल्दी से नमाज अदा की और मुझसे रहा न गया। मैंने उस शख्स से कहा कि शख्स तो क्यों गलत बात हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब कर रहा है, हालांकि सूर के बारे में हदीस पाक तो ये है कि एक ही सूर को पैदा फरमाया गया और उस सूर उसको 2 बार फूंका जाएगा। जब आपने ये फरमाया, फरमाते हैं कि वो शख्स लोगों के सामने कहने लगा, बरसरे मिंबर कहने लगा, मुझसे बोला कि अय फासिक, अय फासिको फाजिर, क्या तुझे मालूम है मुझसे ये फलां ने हदीस बयान की, फलां ने हदीस बयान की। वो सनद बयान करने लगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा, हत्ता कि उसके बाद अपने पैर से उसने चप्पल निकाल करके मेरे ऊपर इतना पिटाई की, मेरे इतने ऊपर मारा, मेरे ऊपर इतनी चप्पलें मारी, इतनी पिटाई की। और उसके हल्के के जो लोग थे उससे अकीदत रखते थे, उन लोगों ने भी मेरी पिटाई की, हत्ता कि उसने मुझसे ये बात कबूल करवा ली कि हाँ अल्लाह पाक ने 2 सूर को पैदा फरमाया है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, इस चीज को भी देखिए कि लोग कितने जरी हो चुके हैं इस मामले में। होना तो ये चाहिए था पहले वो तहकीक करें, उसके बाद ये बात कहें कि हाँ अल्लाह पाक ने 2 ही सूर पैदा फरमाए। तहकीक नहीं की, हालांकि इमाम शाफी कूफे के इमाम, वक्त के काजी थे,
آپ کی بات، لیکن اس شخص نے حالانکہ اس کا حلقہ بڑا ہوا تھا، بہت حلقہ بڑا تھا، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے ایک بڑے امام کے اوپر ایسے دشنام ترازی کی اور آپ پر ایسے سب و شتم کی اور آپ کی توہین کی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کتنا حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. ایک روایت یوں ملتی ہے، امام ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں ذکر فرمائی ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ کہیں گیا تو وہاں مسجد میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، تو وہ ایک حدیث بیان کرنے لگے. اور کس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے حدیث بیان کرنے لگے. کہ وہ خطیب کہنے لگے کہ ہم سے حدیث بیان کی امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن رزاق نے، وہ معمر سے روایت کرتے ہیں، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ پاک ہر کلمے کے بدلے ایک پرندے کو پیدا فرمائے گا جس کی چونچ سونے کی ہوگی اور پر مرجان کے ہوں گے. جب یہ حدیث سنی تو یحییٰ ابن معین بھی وہیں موجود تھے، امام احمد بن حنبل بھی وہیں موجود تھے، انہیں دونوں کے حوالے سے اس نے حدیث بیان کی. تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا آپ نے حدیث ان سے بیان کی؟ وہ کہتا نہیں، ہم نے تو نہیں بیان کی. دوسرے سے پوچھے، ایک دوسرے سے انکار کرنے لگے، حالانکہ وہ حدیث موضوع تھی. جب اس کے بعد وہ خطاب کر چکے تو پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہم سے امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، یحییٰ ابن معین نے بیان کی ہے. حالانکہ وہ دونوں شخص سامنے موجود تھے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں احمد ابن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ ابن معین ہیں، نہ میں نے تم سے یہ حدیث بیان کی ہے نہ ہم نے تم سے بیان کی ہے. حالانکہ تم ہماری طرف نسبت کرتے ہو، حضور کی جانب غلط بات منسوب کر رہے ہو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ میں نے نہ ان نے تم سے حدیث بیان نہیں کی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنے بڑے امام تھے، جب انہوں نے اصلاح کر دی تو اسے مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ہٹ درم تھا، ضد پہ اڑ گیا اور ایسی اپنی چرب زبانی سے ایسے اس نے الٹا جواب دیا. وہ کہنے لگا کہ یار میں تو سمجھتا تھا، آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ احمق ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھ ہی لیا آپ کے احمق پن کو، آپ کے بے وقوف ہونے کو ہم نے دیکھ لیا. امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں وہ کس طرح سے؟ کہا یہ بتاؤ کہ احمد ابن حنبل یحییٰ ابن معین کے نام کے دنیا میں دو ہی شخص ہیں؟ تو وہ کہا ایسا تو نہیں. تو کہا ہو سکتا ہے کسی دوسرے نے ہم سے بیان کی ہو. یہ بات کہہ کے وہ اپنی بات کو موڑ کر کے چل بنا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں عوام میں کہ جن کو لوگ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اس طرح سے کچھ موضوع روایات ہیں جو عوام میں ہمارے مشہور ہیں، لوگ اسٹیجوں پر بھی بیان کرتے ہیں، ائمہ مسجدوں میں بھی بیان کرتے ہیں، لوگ سن کر اپنی زبانوں پر بھی بالکل چڑھائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو بالکل سرے سے موضوع ہیں. حدیث شریف میں اس کا کہیں وجود نہیں، کسی کتاب میں کہیں اس کا وجود نہیں. تو اس کے بارے میں ہم چند روایتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. سب سے پہلی روایت ہے آمد رمضان کے تعلق سے. ابھی رمضان کی آمد ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ یہ اشتہار دیکھیں گے. کوئی کہے گا رمضان کی خبر جس نے سب سے پہلے دی تو اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی. کوئی کہے گا رمضان کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے کسی نے بتایا تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یہ میسج باقاعدہ وائرل ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ ایسے ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کو حضور کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ایسا آیا ہے جو رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے کسی کو دے، سب سے پہلے اس میں حصہ لے تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا بالکل غلط، جھوٹ موضوع ہے، بالکل فحش ہے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حالانکہ نہ ہی کسی صحیح ہے نہ ہی حسن کسی تعلق سے، حتیٰ کہ کتب صحیح ہیں یا جو موضوعات میں کتابیں لکھی گئی، حتیٰ کہ موضوعات میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں بھی یہ حدیث کہیں نہیں ملتی. تو یہ لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے، لوگ عام طور پر دیکھ کر کے اس طور پر انہوں نے وضع کر دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دی. اب تمام لوگ، ایک نے فارورڈ کیا میسج، دوسرا سب کے پاس بھیجنے لگا، وہ فلاں گروپ میں ڈالنے لگا، وہ فلاں گروپ میں ڈالنے لگا کہ ہم کو یہ حصہ مل جائے، ہم کو یہ ثواب مل جائے. حالانکہ حدیث شریف میں ایسا نہیں. اب لوگ تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی اتنے قاہل ہو چکے ہیں کہ اس میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کرتے، تحقیق کی طرف بالکل ذہن ہی نہیں جاتا اور ایسے ہی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگتے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک حدیث یہ ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی. لوگ بیان کرتے ہیں
کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں کچھ لکنت تھی جس کی وجہ سے شین کی جگہ پہ سین ادا ہوتی تھی، آپ سے بڑی شین ادا نہیں ہو پاتی تھی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا تھا اذان دینے کو، تو انہوں نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. تو اس کے بعد صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم جیسے ہو سکے تم ویسی اذان پڑھو، تمہاری شین کی جگہ پر اللہ کو سین ہی پسند ہے. لوگ کتنی مشہور یہ بات ہے کہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، خوش ہوتے ہیں، سبق بھی حاصل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا کہیں کچھ نہیں. معاذ اللہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایسا عیب منسوب کرنا، ان کی جانب ایسا عیب لگانا کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، ہرگز ایسا کہیں حدیث میں موجود نہیں. یہ جو اس بات کو کہے وہ حضرت بلال کی طرف عیب لگانے والا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب کرے تو آپ پر تہمت لگانے والا ہے، اور من کذب علیہ متعمدن کے تحت داخل ہونے والا ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے کوئی بھی حدیث موجود نہیں. حضرت بلال حبشی کی زبان بہت ہی مطہر، بہت صاف، بہت سلیس زبان تھی، آپ کے الفاظ بہت عمدہ ادا ہوا کرتے تھے، ہمیشہ سے آپ مؤذن رسول رہے ہیں. اگلی روایت یہ ہے جس کو عام طور پر خطبہ اور مقررین بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ مشہور حدیث ہے. حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن میں نے تارے کو دیکھا جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، تو اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اس کے بعد حضور اسلام نے فرمایا ہے جبریل وہ تارا میں ہوں. تو اس حدیث کو لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، آپ کے وصف بہت زیادہ ہیں، لوگ بیان کرنے والے بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایسی بات حضور کی جانب منسوب کرے جو حدیث سے ثابت نہیں، جو حضور نے نہیں فرمائی ہو، تو ہرگز اس کے لیے روا نہیں، اس کو اس بات کی اجازت نہیں. تو یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا حدیث شریف میں کہیں بھی کوئی وجود نہیں ملتا. ایک حدیث یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت لمبی حدیث ہے، اور خطبہ اس کو بہت زور شور سے بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی یاد میں جنگل میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ کئی دنوں تک روتے رہے. صحابہ کرام نے جب نہیں پایا، 3-4 دن تک تقریباً روتے رہے. صحابہ کرام نے مدینہ شریف میں آپ کو موجود نہیں پایا تو جنگل میں ڈھونڈنے لگے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وادی کے پاس دیکھا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، امت کی بخشش کرا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اپنا سر اقدس کو اٹھائیے. حضور نے اپنا سر اقدس نہیں اٹھایا، رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے. اس کے بعد ایک صحابی رسول اللہ فاطمہ کو بلا لائے. اس طور پر لوگ بیان کرتے ہیں فاطمہ نے اپنی چادر تطہیر کو اتار کر کے دعا مانگی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا. تو اس کو لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اور اب امت کی شفاعت کے متعلق اس کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا کہیں وجود نہیں ملتا. سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو موضوع بتایا ہے. عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. صحابہ کرام وہ تھے جو ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، 5 وقت کی نماز میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 دن تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے غائب رہے ہوں، وہاں کے جنگل میں ادھر ادھر طرف میں چلے گئے ہوں، اور صحابہ کرام ان کی بغیر 3 دن تک کیسے گزار سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. مزید اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ آئیں علیہ باللہ، وہ آ کر کے انہوں نے اپنی چادر تطہیر کو اتار کر کے اپنے سر سے بعد میں دعا اس کے وسیلے سے دعا مانگی، تب اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور امت کی بخشش کرا لی. تو یہ حدیث کہیں سے کہیں تک کتابوں میں نہیں ملتی. اور یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر گلاب کو آپ نے دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گلاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا کیا گیا. کوئی کہتا ہے کہ سفید گلاب ہوتے جبریل کے پسینے سے، یا سرخ گلاب ہوتے جبریل کے پسینے سے، سفید گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا کیا گیا. اس کے تحت لوگ اس کی بے انتہا تعظیم و توقیر کرتے ہیں. تو اس تعلق سے بھی میں بتا دوں المقاصد الحسنہ یا دیگر کتب میں جو اس تعلق سے اس کی تحقیق میں کتابیں لکھی گئی، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی تحقیق فرمائی ہے کہ اس حدیث کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا. یہ موضوع حدیث ہے. اس کے حوالے سے المقاصد الحسنہ میں امام سخاوی نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی اور اس کو موضوع ثابت کیا. حالانکہ لوگوں میں دیکھو کہ اگر کسی کے آپ سامنے کہہ دیں گے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی خطبہ نے اور اہل علم نے اس کو بالکل ایسے بیان کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے، لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے یہ بات، اور کسی نے کسی کی اصلاح بھی نہیں کی. کون اصلاح کرے؟ وہی کرے گا نا جو اس میں تحقیق کرے گا. کس کو اتنا وقت ہے تحقیق کرنے کا؟ کتابوں سے شغف نہیں رہا، کتابوں سے دوری اختیار کر لی ہم لوگوں نے. جب کتابوں سے ہم نے دوری اختیار کی تو ہم وہی بات کہیں گے نا جو ادھر سے سنیں گے، جو ادھر سے سنیں گے، چاروں طرف سے سنیں گے. تحقیق کا ہمارے پاس وقت نہیں.
تو ہم اس بارے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، اگر ہم اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم اہل علم ہیں، تو اگر کوئی بھی بات ہم سے بیان کی جائے حدیث شریف ہو یا کسی کے تعلق سے، تو ہم اس کی تحقیق کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو خوش کر لیں، پتہ لگے ہمارے نامہ اعمال اس میں چلے جائیں من کروا لیا متعمدن، کہ جس نے جان بوجھ کر حضور کی جانب کوئی چیز منسوخ کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہیں اس کے تحت ہم نہ داخل ہو جائے، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو بہت بچا کر کے رکھیں، بغیر تحقیق کے کوئی بات ہرگز ذکر نہ کریں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تہذیب الخواص من اکاذیب القصاص یہ کتاب تصنیف فرمائی، اس کی لکھنے کی آپ وجہ بیان فرماتے ہیں، سبب تعلیب بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص شہر میں تھا، بہت ہی مشہور تھا، اور اس کے خطاب لوگوں میں بہت مشہور تھا، اس کا بہت ہی دبدبہ تھا، وہ اپنے آپ کو روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کہلاتا تھا۔ تو اس نے ایک حدیث بیان کی جو موضوع تھی، اس کی اصل کچھ بھی نہ تھی، لوگوں نے اس کے متعلق امام جلال الدین سیوطی سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث موضوع ہے، اور فلاں خطیب کو چاہیے کہ کوئی حدیث اگر بیان کریں تو اہل علم سے، جو محدثین ہیں، جو شیوخ ہیں علم حدیث کی، ان سے اس کی تحقیق کرا لیں کہ ہمیں کون سی حدیث بیان کریں، کون سی حدیث بیان نہ کریں، تاکہ آگے چل کے ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ جب آپ کا یہ فتویٰ ان بڑے عالم کے پاس پہنچا جو خطیب تھے، لوگوں کو تقریر کیا کرتے تھے، تو بڑے سارے ممبر کھڑے ہو گئے اور امام جلال الدین سیوطی کی بارگاہ میں سب و شتم کرنے لگے، آپ پر گالی گلوچ کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ میں روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو میں ان سے اپنی حدیث صحیح کراؤں گا، اپنی حدیث کی تصحیح کے لیے ان کے پاس جاؤں گا، یہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ جانے سب و شتم کی اور اپنی بات سے باز نہ آیا۔ امام جلال الدین سیوطی پاس دوبارہ استفتاء آیا تو آپ نے پھر فتویٰ لکھا کہ اگر یہ شخص ایسی حدیث سے بیان کرتا ہے اور باز نہیں آتا تو حاکم وقت کو میں حکم دیتا ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے شخص کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ شخص اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا۔ تب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تب میں اس کتاب لکھنے کا عزم کر رہا ہوں، تاکہ اہل علم کو، تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی ہو جائے، لوگ اس سے متنبع ہو جائیں کہ خطیب یا ایسے لوگ بیان کرنے والے حضور علیہ السلام کی جانب ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا حدیث میں کوئی بھی ثبوت نظر نہیں آتا۔ اور اس تعلق سے خطبہ ہی خاص نہیں بلکہ اہل علم بھی اس میں، جو اہل تقویٰ ہیں، مثال کے طور پر کوئی بہت پرہیزگار ہے، اب پرہیزگار ہے تو اس کی بات کا لوگوں پر بہت اثر پڑتا ہے، لوگ اس کی بہت تعظیم بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسی بات بیان کرنے لگتا ہے کہ جو حدیث سے نہ ہو، تو لوگ جو عوام ہیں ان کو بیچاروں کو کیا معلوم کون سی بات حدیث سے متعلق ہے، کون سی حدیث سے متعلق نہیں، کون سی بات بیان کر رہا ہے وہ حدیث ہے کہ نہیں، تو اب وہ تو اس کی بات کو مان لیں گے کہ بھائی اب حضور علیہ السلام کا نام لے رہا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا تو واقعی حدیث ہی ہوگی، تو ان کی باتوں کو بہت سیریس لے کر کے لوگ مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اہل تقویٰ ان لوگوں کے بارے میں موضوع حدیثیں بہت پائی جاتی ہیں، یہاں سے بھی ایک موضوعیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محمد بن اسماعیل بیان فرماتے ہیں، یہ روایت تدریب الرابع میں بھی موجود ہے، امام جوزی نے الموضوعات میں بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے حدیث بیان کی، تو فضائل قرآن کے تعلق سے وہ حدیث تھی، تو میں نے اس شخص سے پوچھا من حدثہ کا، آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، آپ کس کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو مدائن میں رہتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، آپ چاہیں تو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ امام محمد بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث تھے۔ محدثین کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو موضوع ہے تو اگر ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ بالکل سسٹم ان کا مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تو ان کو شبہ ہو جاتا ہے، اس کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں بھائی میں ان کے پاس گیا، میں مدائن میں گیا، جب ان شیخ سے ملاقات کی تو ان سے کہا یہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی؟ وہ کہتے ہیں بصرہ میں شخص رہتے ہیں، وہ شیخ ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اب حالانکہ اگر ہم اور آپ ہوتے ایسی لوگوں کی بات کو مان لیتے، ٹھیک ہے انہوں نے بیان کی، کون بصرہ جائے، کہاں بصرہ اور کہاں مدائن، لیکن امام مومن فرماتے ہیں میں بصرہ گیا، جب بصرہ گیا ان شیخ کے حوالے سے جنہوں نے بتایا، میں نے ان سے دریافت کیا، تو میں نے ان سے پوچھا اس حدیث کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ عبادان ایک جگہ ہے، وہاں کے شیخ ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ امام محمد فرماتے ہیں میں عبادان بھی چلا گیا، جب عبادان گیا میں نے ان شیخ سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی، کس کے حوالے سے بیان کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ باسط میں، اب وہ باسط کا حوالہ دیتے ہیں کہ باسط میں ایک شخص سے میں نے سنی ہے، جب میں وہاں پہنچا، باسط پہنچا، پھر عبادان پہنچا، عبادان میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ میں نے اس سے پوچھا تم نے یہ حدیث کس سے بیان کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں، انہوں نے بیان کی، وہ جگہ لے کر کے گئے، خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں چند ڈھونگی صوفی موجود تھے، متصوفہ موجود تھے، ان کے پاس ایک بڑا ان کا شیخ بھی تھا جو بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، تو شخص اندر لے کے گیا خیمے میں،
اور اس سے پوچھا اور اس کے حوالے سے کہا کہ یہ جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں صوفیہ کے مابین جو بیٹھے ہوئے انہوں نے ہی مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت مومن کہتے ہیں میں نے اس شیخ سے پوچھا بتائیے آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے، کس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ بولے ہم سے حدیث کسی نے نہیں بیان کی، میں کسی کے حوالے سے حدیث بیان نہیں کیا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن کریم سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں، قرآن کریم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، تو میں نے ایک حدیث گڑھ دی، اپنی طرف سے بیان کر دی اور حضور علیہ السلام کی جانب منسوخ کر دی تاکہ لوگ قرآن کریم کی جانب متوجہ ہونے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انہوں نے کس اعتبار سے حدیث کو گڑھا، حضور علیہ السلام کی جانب ایسی بات کو منسوخ کیا جو آپ نے بیان نہیں فرمائی تھی، حالانکہ وہ صوفی تھے، لوگوں کو ان کی تقویٰ طہارت کو دیکھ کر کے ان کی تصوف کو دیکھ کر کے لوگوں نے تسلیم کر لی، لیکن جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ حدیث کو بالکل جان لے گا، وہ دیکھ کر کے پہچان لے گا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، حالانکہ امام محمد نے کتنی محنت کے ساتھ اس حدیث کی تحقیق کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین اس بات میں بالکل بھی رعایت نہیں کرتے بلکہ پوری چھان بین اس بات میں کیا کرتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں اور معاملات ہیں، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی مسجد کا امام ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں، لیکن جب وہ اپنے جھوٹ سے توبہ کر لے تب اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھانے لگے، پھر جھوٹ بولے پھر نماز نہیں، پھر توبہ کر لے پھر ہونے لگے گی۔ اور حدیث کا مسئلہ ایسا ہے، اگر حدیث بیان کرنے میں کوئی بھی راوی ایسا ہے جو ایک بار بھی حدیث رسول میں اگر جھوٹ بول گیا تو اس کی پوری زندگی کوئی بھی حدیث مقبول نہیں، کوئی بھی اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، بلکہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے پوری زندگی جتنی حدیثیں بیان کی اس کی تمام حدیثیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کی کوئی بھی حدیث قبول نہیں ہوگی۔ کیوں یہ حدیث، علم حدیث میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ کی بنیاد پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کوئی ایسی بات نہ منسوخ کر دی جائے کہ جو حضور علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو، پھر اس کے بعد لوگ اس کے تحت آ جائیں من کذب علی متعمدا۔ تو اس چیز کا لحاظ کریں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، اب ہمارے بارے میں یہ تو نہیں کہ حدیث یہاں ڈھونڈے وہاں ڈھونڈے، علماء کرام نے یہ محنت کر دی ہے، تمام حدیث کو اکٹھا کر دیا ہے، باقاعدہ ان پر حکم بھی لگا دیا ہے۔ ہم سے اب یہ بھی نہیں ہو پاتا کتابیں اٹھا کر کے ان حدیثوں کو دیکھیں اس کے بعد لوگوں میں بیان کریں، ایک دوسرے سے سن کر کے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ایسے بیان کرنے لگتے ہیں کہ نہ جانے وہ ابھی حدیث پڑھ کر کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو جاہل متجاہل ایسے لوگ ہیں جو حدیث کے معاملے میں ایسے کہ حضور نے ایسا فرمایا، حضور نے ویسا فرمایا، حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا حدیث کی کتابیں کیا ہیں اور علم حدیث ہے کیا۔ تو اس بات میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اگر ہم بات بیان کریں تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر ہمیں یقینی طور پر بھی معلوم ہو کسی کتاب کے حوالے سے، محدثین جب کسی حدیث کو بیان فرماتے اس کے بعد بھی آپ ایک جملہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو بالکل صحیح سند سے حدیث ملتی، فرما دیا کرتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارا بشری تقاضا ہو سکتا ہے ہم سے یا راوی سے کہیں بھول چوک ہو جائے تو یوں بیان فرما دیتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ہم نے حدیث بیان کیا اس کے علاوہ جیسا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اس بات میں کتنے احتیاط سے کام لیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ کسی چیز کو بغیر تحقیق کے بیان کر دیں، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم حضور اسلام کے اس فرمان کے تحت آ جائیں من کذب علی متعمدا، پھر اس کے تحت آ جائیں کہ ہم حدیث بیان کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، اس کے باوجود ہم جہنم میں چلے جائیں۔ مفتی محمد نظام رضا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔